जवेरिया, प्रोफेसर इम्तिहान के लेक्चर के नोट्स मुझे देना। इमामा ने जवेरिया को मुखातिब किया जो एक किताब खुले बैठी हुई थी। जवेरिया ने हाथ बढ़ाकर अपनी एक नोटबुक उसे थमा दी। इमामा नोटबुक खोलकर सफ़े पलटने लगी। जवेरिया एक बार फिर किताब के मुताले में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद अचानक जैसे इसे एक ख्याल आ गया था। इसने मुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई इमामा को देखा। तुमने लेक्चर नोट करना क्यों बंद कर दिया है? इसने इमामा को मुखातिब किया। इमामा ने नोटबुक से नज़रें उठाकर उसे देखा। मुझे कुछ समझ में आए तो मैं नोट करूं? क्या मतलब? तुम्हें प्रोफेसर इम्तिहान का लेक्चर भी समझ में नहीं आता? जवेरिया को जैसे हैरत हुई। इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं। मैंने कब कहा कि बुरा पढ़ाते हैं? बस मुझे। इसने कुछ उलझे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ दी। वह एक बार फिर हाथ में पकड़ी नोटबुक को देख रही थी। जवेरिया ने गौर से इसे देखा। तुम आज कुछ गायब दिमाग नहीं होती जा रही? डिस्टर्ब हो किसी वजह से? जवेरिया ने अपने सामने रखी किताब बंद करते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा। डिस्टर्ब? वो बड़बड़ाई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के भी पड़े हुए हैं। कल रात को शायद 3:30 बजे का वक्त था जब मेरी आंख खुली। तुम इस वक्त भी जाग रही थी। मैं पढ़ रही थी, इसने मुदाफ़ाना लहजे में कहा। नहीं, सिर्फ किताब अपने सामने रखे बैठी हुई थी, मगर किताब पर नज़र नहीं थी तुम्हारी। जवेरिया ने उसका उज़र रद्द करते हुए कहा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला हो सकता है मुझे? फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी हो? जवेरिया इसकी टाल मटोल से मुतासिर हुए बगैर बोली। नहीं, मैं क्यों चुप होंगी? इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो पहले ही की तरह बोलती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जवेरिया संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं है, सिर्फ स्टडीज़ की टेंशन है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकती, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमसे ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती, जवेरिया ने सर हिलाते हुए कहा। इमामा ने एक गहरा सांस लिया। वर्जिश हो रही थी। तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। अजद के साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? अजद के साथ झगड़ा क्यों होगा? इमामा ने उसी के अंदाज में पूछा। फिर भी इख्तलाफात तो एक बहुत ही। जवेरिया के बाद इसने दरमियान में ही काट दी। जब कह रही हूँ कि कोई मसला नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों से कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की है, जो तुम्हें पता नहीं है? फिर तुम इस तरह मुझे मुजरिम समझ के तफ्तीश क्यों कर रही हो? वो अब खफा हो रही थी। जवेरिया गड़बड़ा गई। यकीन क्यों नहीं करूँगी? मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे इसलिए अपना मसला नहीं बता रही कि मैं परेशान ना हूँ, और तो कोई बात नहीं। जवेरिया कुछ नादम से होकर इसके पास से उठ के वापस अपनी स्टडी टेबल के सामने जा बैठी। इसने एक बार फिर किताब खोल ली जिसे वो पहले से ही पढ़ रही थी। काफ़ी देर तक किताब पढ़ते रहने के बाद इसने एक जमाई ली और गर्दन मोड़कर लाशऊरी तौर पर इमामा को देखा। वह दीवार से टेक लगाए इसकी नोटबुक खोले बैठी थी, मगर इसकी नज़रें नोटबुक पर नहीं थी। वो सामने वाली दीवार पर नज़रें जमाई बैठी थी। इसने गाड़ी नहर के पुल से कुछ फासले पर खड़ी कर दी। फिर डिक्की से एक बोरी और रस्सी निकाली। वो बोरी को खींचते हुए इस पुल की तरफ बढ़ता रहा। पास से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने उसे देखा, मगर वो रुके नहीं। ऊपर पहुँच के इसने अपनी शर्ट उतारकर नहर में फेंक दी। चंद लम्हों में इसकी शर्ट बहते पानी के साथ गायब हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर की तंग जीन्स में इसका कद लंबा और खूबसूरत जिस्म बहुत नुमाया था। इस वक्त इस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना दूसरे किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। इसकी उम्र 19-20 साल होगी, मगर इसके कदो कामत और हुलिये ने इसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। इसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सिरा पानी में गायब हो गया तो इसने रस्सी का दूसरा सिरा बोरी के मुंह पर सख्ती से लपेट के गिरह लगानी शुरू कर दी, और उस वक्त तक गिरह लगाता रहा जब तक कॉइल ख़त्म नहीं हो गया। फिर पानी में पड़ा सिरा वापस खींचकर इसने अंदाजे से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ी और अपने दोनों पैर साथ जोड़ते हुए इसने अपने पैरों के गिर्द रस्सी को बहुत मजबूती के साथ 2-3 बल दिए और गिरह लगा दी। अब इस 3 फुट के टुकड़ों के सिरे पर बड़ी महारत के साथ इसने 2 फंदे बनाए। फिर वो चक्कर पुल की मुंडेर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए इसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे में से दायां हाथ गुजारा। फिर बाएं हाथ के साथ इसने वो फंदा खींचकर कस दिया। इसके बाद इसने कमर के पीछे दाएं हाथ के साथ दूसरे फंदे में से बाएं हाथ गुजारा और दाएं हाथ से इसे कस दिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए इसने पुश्त के बल खुद को पुल की मुंडेर से नीचे गिरा दिया। एक झटके के साथ इसका सर पानी से टकराया और कमर तक का हिस्सा पानी में डूब गया। फिर रस्सी ख़त्म हो गई। अब वो इस तरह लटका हुआ था कि इसके बाजू पुश्त पर बंधे हुए थे और कमर का धड़ पानी के अंदर था। बोरी में मौजूद वज़न यकीनन इसके वज़न से ज़्यादा था।
یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی اور وہ اس طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا اور اس پہ موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ اب بری طرح پھڑپڑا رہا تھا مگر نہ وہ اپنے بازوؤں کا استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ ٹانگیاں بالکل بے جان نظر آ رہی تھیں۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا، صرف پانی سے حرکت دے رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح، آگے پیچھے آگے پیچھے۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پہ پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلک نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پہ اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لحظہ کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، میں بس آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی۔ وہ بھی ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اس سے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ رستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والیٹ لے کے پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پہ وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی گئیں مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہیں؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمرے میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو خیال آیا۔ ہاں، وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، امامہ بھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پہ بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی وہ شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے، وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئیں امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اسے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاک تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا، میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں نے اسے پک کرنا تھا، ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، بس رستے میں کچھ کتابیں لی تھی میں نے۔ دیکھا، تم سے پہلے ہی کہا تھا ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تو تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی، ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔
وہ دونوں اب اپنے شاپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا نام رکھا تھا؟ یہ ماں باپ سے پوچھیں۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے۔ بہت سارے نام لیتے ہیں۔ زیادہ تر کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں۔ زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں؟ آپ کے دائیں طرف جو ٹیبل پر جو سفید فائل ہے، اس میں میرے سارے پارٹیکلز موجود ہیں۔ آپ اس پر وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکو انالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکو انالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کو بیکار سمجھ رہا ہے۔ کمرے میں موجود ٹھنڈا، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکو انالسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا جس کا آئی کو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں پریزیڈنٹ گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندان میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور ایک بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پہ تھا۔ 2 بھائی اور ایک بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی بار اس نے سڑک پہ بائک چلاتے ہوئے 1 وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کے چھت پہ گرا اور پھر زمین پہ گرا۔ اس کے کچھ ریبس، ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچر ہوئے۔ تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے 1 وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پہ کھڑے لوگوں نے اسے اسی رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بتا رہا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی باندھ کر گرایا گیا ہے۔ پولیس اگلے کئی ہفتے تک اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کے اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کو بھی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خانسامہ کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاکڈ رہ گئے۔ پچھلے دونوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے اور وہ پچھتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پہ اعتبار کیوں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔ وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی، بہن، ماں یا باپ، اس نے کسی کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اس کے دونوں بڑے بھائیوں کی طرح اس سے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی، مگر اس کے سارے پلانس اسے بھگ کر کے اڑ گئے تھے۔ وہ اب اس سائیکو انالسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورے پہ بھجوایا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ 3 دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں، میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا۔
میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے تھے؟ بس ایسے کیوریوسٹی، تجسس سمجھ لیں۔ سائیکونالسٹ نے گہرا سانس لے کر اس 150 IQ لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا؟ اوہ، تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا، مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے؟ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پہ جا کر کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جوائے کی انتہا ایکسٹریسی ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ جس طرح درد کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، جیسے ایکسٹریسی میں بھی آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار میں اسٹرپٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگس بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ سرور میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنا جاتا ہوں تو اپنے کزنس کے ساتھ میں ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میری پرابلم یہ ہے کہ میں ان کی طرح مدہوش نہیں ہوتا۔ I'd never get wild with joy۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پہ پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا، پلیز اب میری ذہانت کا راگ الاپنا مت شروع کر دیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکونالسٹ اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ پھر تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ کیا میں آپ کو ایک بار پھر سے یہ بتانا شروع کر دوں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کے پھر وہیں آ گئی تھی۔ سائیکوانالسٹ کچھ دیر سے سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار کہکا لگایا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کے ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی، کیا مذاق ہے۔ وہ اب اپنی ہنسی پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکوانالسٹ نے اس طرح کے کئی سیشن اس کے ساتھ کیے، مگر ہر بار نتیجہ ڈھاک کے وہی 3 بات رہا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کے بجائے یہیں رکھیں اور اس پہ بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ایک ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکونالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان سے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے بڑی لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو پچھلے کئی سالوں سے اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بتایا جو اس سے رکھتے تھے، اسے ان محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چنگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ یہ جو تمہیں چاہیے مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار، اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ سکندر نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ان سے کہا،
طیبہ تمہیں اس پہ بہت توجہ دینی پڑے گی. اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزارو. طیبہ نے سر ہلا دیا. وسیم نے ماما کو دور ہی سے لان میں بیٹھے دیکھ لیا تھا. وہ کانوں پہ ہیڈ فون لگائے واک مین پہ کچھ سن رہی تھی. وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے. امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کا اسٹاپ کا بٹن دبایا تھا. کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کے وہ اپنے کانوں میں ٹھوس لیا. مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی. کرسی سے کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا. بدتمیزی کی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا. امامہ کی غصے کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھی؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو. امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا. میں تمہارے سننے کے لیے واک مین یہاں لے کر نہیں بیٹھی. دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر. وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی. اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا. وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا. ہیڈ فون کو اس نے میز پہ رکھ دیا. یہ لو اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں. تم سنو جو بھی سن رہی تھی. اس نے بڑے سلح جویانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا. نہیں اب مجھے کچھ نہیں سننا. تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس. امام نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ویسے تم کیا سن رہی تھیں؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی کے انداز میں کہا. غزلیں سن رہی ہوگی. وسیم نے خیال ظاہر کیا. تمہیں پتہ ہے وسیم، تمہیں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں. مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا. اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خودغرض ہوتی جا رہی ہو. وسیم نے ترقی پر ترقی جواب دیتے ہوئے کہا. امامہ نے اس کی بات پہ برا نہیں مانا. اچھا تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں خودغرض ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا. حالانکہ تم جتنے بیوقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ خود کر لو گے. تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا. وسیم نے ٹٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے. آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا. ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے. چلو اچھا ہے. وہ چپشا کا روزہ تو توڑ دیا تم نے جو اسلام آباد آنے کے بعد تم رکھ لیتی ہو. امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا. کون سا چپشا کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو. مجھ پہ اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہے. سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرتا. وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. چھوڑو اس فضول بحث کو. یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ وہ اسی طرح کرسی جھلاتا رہا. یہ تو تم پورا سال کرتے ہو. میں آج کل کی خاص مصروفیات کا پوچھ رہی ہوں. آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں. سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم. وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا. میں نے اس امید پہ یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تمہیں کچھ بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا. امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں. اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو. وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا. یہ ساتھ والوں کے لڑکی سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک کیا تھا. چوچو سے بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں. وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. بڑا عجیب سا بندہ ہے وہ. موڈ اچھا ہو تو دوسرے کو 7ویں آسمان میں بٹھا دے گا، موڈ خراب ہو تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا. تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں. امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا. قرآن ہم جنس باہم جنس پرواد. نہیں خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں. وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے. اور یہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا. مجھے بعض دفعہ لگتا ہے ہپیوں کے کسی قبیل سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا. تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا. وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا. کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ. لڑکی؟ جینس وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے. وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا. ہاں مشروم کٹ بالوں والی فیئر سی. وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا. اس کی گرل فرینڈ ہے. پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے. امامہ نے سے گھورا. پچھلی دفعہ کب؟ 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی. ہاں تب شیبہ تھی. اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے. اس بار تو گاڑی کے پیچھے شیشے پہ اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا تھا. امامہ ایک
موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، وہ بھی ایک گاڑی کے شیشے پر، اس کے نام کے ساتھ۔ یاد تو ہونا ہی تھا۔ امامہ پھر ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پہ موبائل نمبر لکھوانے کا۔ وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں ہے؟ امام نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں اسما، بابا کے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پہ لکھوایا، سب سے پہلا فون انہی کا آئے گا۔ بس اسی لیے ہر بار رک جاتا ہوں، وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، بابا سے ہڈیاں تھڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پہ کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلا نا تو اس قسم کے کسی موبائل فون کا، تو وسیم نے اس کی بات کر دی۔ تو وہ کیا کرے گی؟ میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اس سے نہیں ڈرتے ہو، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پہ غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ، وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کبھی کسی کام نہیں آ سکے گا۔ کم از کم جہاں تک کسی گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی جھلانے لگا۔ دیر سے صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی۔ امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم کیا سن رہی تھیں؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر خیال آیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھا۔ امامہ نے اٹھتے ہوئے جیسے اسے ٹالا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں، یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے، درجی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں۔ سلمہ نے ہاشم سے کہا۔ بھائی میں بہت مصروف ہوں گا لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل؟ ہاشم کو قدر تامل ہوا۔ آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجیے گا، وہ دے آئے گا یہ پیکٹ۔ سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب تک آئے۔ سلمہ نے لمبی چوڑی وضاحت دی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود دے آؤں گا، ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی اور تب انہیں اس پیکٹ کا خیال آ گیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کے بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے آئے۔ اس کے ایڈمیشنز کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، وہ اب کچھ بیدار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا، وہ جویریہ تھی، امامہ کی بچپن کی دوست، اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد ہی سے تھا۔ السلام علیکم انکل، جویری نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ میں یہ امامہ کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا، لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے پیکٹ دے دیا۔ اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹہ ہو گیا ہے، مگر انہوں نے اسے نہیں بلایا۔ ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل امام مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم رکھ لو۔ ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھا دیا۔ رسمی لیک سلیک کے بعد وہ واپس مڑ گئے۔ جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئی، مگر اب اس کے چہرے پہ موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پہ پریشانی کو واضح طور پہ بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہو گیا، جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ اور جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہو گئی، پریشانی والے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کے آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔ انکل لاہور آ رہے تھے، امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کے بجائے امامہ کا نام لے دیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشانی ہو گئی تھی۔ مجھے تو وہ ویکینڈ پہ گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے، تو پھر وہ کہاں گئے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے نا وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کراس کر کے سینے پہ رکھ لیے۔ تو پھر کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر وہ گئی کہاں ہے؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے، جویریہ نے پیکٹ بستر پہ پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟
یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں تو ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لیتی۔ جویری نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل، ان کو کیا بتایا ہے؟ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے اور یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی، میں خود پکڑی جاؤں تو سب سے پہلے سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اسی لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں ماما کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح۔ رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ اگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں؟ رابعہ نے کہا۔ فور گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آج رات یا کل تک وہ آ جائے۔ اگر آ گئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہیں آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پہ غور کرتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پہ کچھ کہا نہیں۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ رات بھر نہیں سو سکی۔ وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھی۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بارہا بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں رابعہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے، اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے؟ ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی؟ اور اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی؟ وہ اندازہ کر سکتی تھی، اور اسی لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گئی کہاں اور کیوں؟ وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کس طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا، وہ الجھی رہنے لگی تھی۔ پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کی کم کوئی۔ اور وہ جو ایک بار وہ ہماری شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب ہوتی، تب بھی یقیناً وہ وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بیوقوفوں کی طرح اس کا اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مگر امامہ ایسی نہیں تھی، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پہ کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی ہے، وہ اور اسد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کے اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اس سے یہاں ملنے آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے گھر پہ نہیں گئی، اور ہم سب سے یہی کہہ کر گئی ہے کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کسی کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اس لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتی تھی، تاکہ اس کا بھائی اس کے پوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اسے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے نہ بیٹھے ہوتے، یہاں ہاسٹل میں فون کرتے۔ اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسے ہی محسوس ہوا ہے جسے اس کا اس ویکینڈ پہ اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ کبھی بھی ایک ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی، اور اس نے وارڈن سے خاص طور پہ یہ کہہ کے اجازت لی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو ہم نے سب کچھ اس طرح کور اپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یا نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے کرتے، یہ ان کا مسئلہ ہوتا۔ کم از کم ہم تو یہاں اس طرح نہ پھنستے جس طرح آپ پھنس چکے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر، اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزار لی۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئیں۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ ویکینڈ پر ہفتے کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر اس دن وہ نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فک رنگت اور کانپتے میں ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔
وہ وارڈن کے کمرے سے بھی کچھ دور ہی تھی کہ جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ کاندھے پر تھا اور فولڈر ہاتھوں میں۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانس ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائن جو بھوت بن کر کے گرد ناچ رہی تھیں یکدم غائب ہو گئیں، اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئیں؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کو سوچ سکیں گے، رابعہ نے تو تیز لہجے میں سے کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا رابعہ؟ اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا تھی، وہ رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی رابعہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درست لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے؟ اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پہ رکھ دیا اور اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر، آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھائی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں، نہ ہوتے تو تم پر یہ اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا، نہ تم سے اتنا بڑا دھوکہ کھایا ہوتا، رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کون سا دھوکہ، کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم آرام سے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکینڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ رابعہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے میں سیدھا کالج آئی ہوں، اور اب کالج سے… رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا۔ تم اسلام آباد نہیں گئی تھیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امامہ نے بھی قدرے بلند آواز میں کہا۔ کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ نہیں بول سکی۔ اب کیوں منہ بند ہو گیا تمہارا؟ اب بھی کہو کہ تم اسلام آباد سے آ رہی ہو، رابعہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بابا یہاں آئے تھے؟ امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے، جویریہ نے کہا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام کے لیے باہر گئی ہو، وہ کپڑے دے کے چلے گئے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے بستر پہ بیٹھ کر اپنے جوتوں کے اسٹرپس کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ چلا۔ تم منہ اٹھا کے اگلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یو ماما، میں اب وارڈن سے سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں ان سے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امامہ جواب دینے کے بجائے دوسرے جوتے کے بھی اسٹرپس کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چل ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے اس سے تو بات کر لیں، تم جلد بازی مت کرو۔ مگر تم اس ڈھیٹ کا اطمینان تو دیکھو، مجال ہے ذرہ برابر شرمندگی بھی اس کے چہرے پہ جھلک رہی ہو، رابعہ نے غصے میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کو سب کچھ بتاؤں گی، اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کسی غلط جگہ پہ گئی ہوں، اور ہاں بھاگی بھی نہیں ہوں۔ امامہ نے جوتوں کی کیس سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھی؟ اس بار جویریہ نے پوچھا۔ اپنی ایک دوست کے گھر۔ کون سی دوست؟ ہے ایک دوست۔ اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی، اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی تو کبھی اجازت نہ دیتے۔ کس کے ہاں گئی تھی اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا نا میں بتا دوں گی، مجھے کچھ وقت دو، امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں وقت دیں تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ اور اس بار واپس ہی نہ ہو، رابعہ نے اس بار بھی ناراضی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی؟ اگر تمہاری اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی، اس کا احساس تھا تمہیں؟ رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ بابا یہاں اس طرح اچانک آ جائیں گے، اس لیے میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی
کہ تم لوگوں کو کسی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ میں کبھی اس طرح نہ کرتی۔ امامہ نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ تم کم از کم ہم پہ اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی، جویریہ نے کہا۔ میں اندر کبھی ایسا نہیں کروں گی، امامہ نے کہا۔ کم از کم میں تمہارے کسی وعدے کسی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا تو رابعہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، امامہ نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا۔ تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پہ لگ گئی تھی؟ یہ دوستی ہوتی؟ اسے دوستی کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، امامہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب ہو گئی تھیں، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امام کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں سبیحہ کے گھر چلی گئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے، امامہ نے کہا۔ وہ 4th ایئر کی سبیحہ؟ جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، امامہ نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی دعا سلامت مریض کے ساتھ، میرا خیال ہے تو تم اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل دیں؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر؟ کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تم اسے کال کر کے پوچھ لو میں اس کے گھر تھی یا نہیں، امامہ نے کہا۔ چلو مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں تھی؟ جویریہ نے پوچھا۔ امامہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر پوچھا، کس سلسلے میں؟ امامہ نے سر اٹھایا، بلکہ جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امامہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم تو اچھی طرح جانتی ہو، تم پہلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ سر اٹھا کے خاموشی سے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا لیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امامہ نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، امامہ کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا، وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کے تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پہ چل رہی ہو اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں۔ نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی، تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی؟ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کر دی۔ جویریہ نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا، امامہ بلکہ جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہاری ساتھ دوستی تھی، اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ نے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، اور آئندہ تم مجھ سے کوئی بات بھی مت کرنا، امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے جویریہ، کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کے بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات پہ سوچو، میں آخر تم کو بیکار کسی بات پہ ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کہ تم مجھے کیوں ہرٹ کر رہی ہو، مگر آج مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر تم نے تو مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہیں۔ امامہ کے گالوں پہ آنسو بہہ رہے تھے،
اور وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں، میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی مطمع کر دیا تھا کہ تم میری بات پہ بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔ جویریہ نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے میں تم سے بات نہیں کروں گی، جویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ اب دوستی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے تو کبھی تم پر اس طرح کی تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو، امامہ نے کہا۔ میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور یہ میں ہی نہیں، سب بات جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ امامہ، میری بات پہ ذرا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں۔ تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس پر بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا دیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔